रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईद कासिम अली शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कासिम रिव्यूज़। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की खबर। आज की सबसे पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान में लड़ाई कराने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। ये क्या खबर है, इस पे बात करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि आर्मी चीफ ने बिलाखिर इमरान खान नियाज़ी का खत का जवाब दे दिया। ये क्या है, इस पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हुकूमत पंजाब ने अवाम दोस्त इक़दामात में तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे कौन से इक़दामात है, वीडियो में इस पे बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई मुल्क दुश्मनी में एक कदम और आगे। अब पीटीआई ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि वो मुल्क दुश्मनी में इस हद तक चली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान में लड़ाई कराने की जो साजिश है उसको कैसे नाकाम बनाया गया। पिछले दिनों कुछ रूमर्स फैली थी कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कुछ हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेके आ रहे हैं, जिसकी बिना पर काफ़ी हलचल थी कोर्ट्स में। तो कल इरफान सदीकी साहब ने हुकूमत की तरफ से आके वाज़िया पैगाम दिया है कि हुकूमत इस तरह का किसी भी काम का इरादा नहीं रखती। और इस बयान के साथ जो मुख्तलिफ लोग थे जिनके ज़हन में साजिशें थी कि शायद जैसे पिछली गवर्नमेंट ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एक रेफरेंस दायर करके तो जो गलती की थी शायद ये हुकूमत भी करेगी और उसके साथ ही अपना नुकसान उठाएगी। तो इरफान सदीकी साहब ने साफ वाज़िया कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं ला रही अभी गवर्नमेंट फ़िलहाल। इसके बाद चलते हैं अगली खबर पे कि जो हुकूमत पंजाब है उसके अवाम दोस्त जो इक़दामात हैं वो कौन से हैं। हुकूमत पंजाब ने जो अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गरीब अवाम के लिए। जो बेघर लोग हैं उनके लिए 3 मरला का प्लॉट बिल्कुल फ्री देने का ऐलान किया है, जो कि पूरे पंजाब में है, मुख्तलिफ अज़ला में। और इसके साथ ही वो अवाम दोस्त इक़दामात में पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों में सबसे आगे चली गई हैं। तो जो पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं उन्हें भी चाहिए कि इस तरह के अवाम दोस्त इक़दामात किए जाएँ। जैसे पंजाब में चल रहा है, अभी रिसेंट पीछे मरीम नवाज़ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, दी रानी प्रोग्राम, जिसके तहत गरीब जो लोग थे उनकी जवान बच्चियों के रिश्ते और शादियाँ करवाई गई थी। तमाम अखराजात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उठाए थे। तो बाकी सूबों को भी चाहिए कि वो अवाम को रिलीफ देने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके अवाम के लिए वो काम करें और उन्हें रिलीफ दें। इसके बाद अगली बात करते हैं कि बिलाखिर आर्मी चीफ ने इमरान खान के खत का जवाब दे दिया। जी हाँ, जवाब ये दिया कि आपको पता है कि आजकल तुर्क सदर रईस तैयब एर्दोआन जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो उस एक मुलाकात में जहाँ पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे, कुछ सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी इमरान खान ने आपको तीसरा खत लिखा है। तो आर्मी चीफ ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे कोई खत नहीं मिला। अगर मुझे कोई खत मिला भी तो मैं उस खत को नहीं पढ़ूँगा बल्कि वज़ीर आज़म को भेज दूँगा। यानी कि आर्मी चीफ ने इमरान खान के खत का साफ जवाब दे दिया, उन्हें जवाब ही दे दिया बल्कि। आगे चलते हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मनी में एक कदम और आगे। हम शुरू से सुनते रहे हैं अपने बड़ों से कि एक मिसाल थी कि आप अपने डर्टी क्लॉथ जो है, अपने गंदे कपड़े बाज़ारों में आके नहीं धोते। अगर आपको अपने घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं करते कि आके आप बाज़ारों में अपना गंद उछालना, गंद धोना शुरू कर दें। पीटीआई रोज़े अव्वल से इसमें ये प्रॉब्लम रही है कि वो मुल्क से भी ऊपर अपने आप को रखते हैं ये लोग। इन्होंने मुल्क दुश्मनी में एक कदम और बढ़ाया कि इन्होंने अभी आईएमएफ को एक डोज़ियर लिख दिया, जिसमें इन्होंने लिखा कि जी जैसे ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई मकबूज़ा कश्मीर है या फ़लस्तीन है, और ये जो पीटीआई वाले हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ये
کوئی مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں یا فلسطین کے شہری ہیں، اور ان کے اوپر اسرائیل اس حد تک یا انڈیا اس حد تک ظلم کر رہا ہے کہ ان کے یہاں پہ تمام حقوق جو ہے ان کو سلب کر لیا گیا۔ ابھی پی ٹی آئی کے وکیل صاحب جو ہیں فیصل چودھری صاحب، جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، مہر بخاری کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کے سوال کے ایک جواب میں فرما رہے تھے کہ جی پاکستان نے تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس نے تو ہمارے سارے حق سلب کیے ہیں۔ تو فیصل چودھری صاحب، اگر آپ کو پاکستان سے اتنی تکلیف ہے تو برائے مہربانی آپ ہمارا ملک چھوڑ کے یہاں سے دفع ہو جائیں۔ آپ کا اس ملک میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس ملک کی قدر نہیں ہے، آزادی کی قدر نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنے آقاؤں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ پاکستان کو، یہاں کی عوام کو لڑایا جائے۔ کبھی صوبائیت کے نام کا نعرہ لگایا گیا، اور کبھی انہوں نے مذہب کے نام کا نعرہ لگایا، اور کبھی انہوں نے مذہب کو اس حد تک غلط رنگ دیا کہ سعودی عرب کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا، اور کہا محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہ جی سعودی عرب نے کہا کہ ہم تو سعودی عرب میں بھی شریعت ختم کر رہے ہیں، اور تم یہ شریعت کے ٹھیکیدار کو یہاں پہ کیسے لے؟ جس بندے کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا، وہ بندہ شریعت کا ٹھیکیدار ہے۔ واہ! جب آپ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی تو مکافات عمل میں یہ ہوا کہ جناب والا اب یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تھپڑ مار رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا آج اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں پہ جناب فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان ایک لڑائی ہوئی۔ جو رپورٹ آئی ذرائع کے مطابق کہ جی فواد چودھری صاحب نے آ کے کہا، یہ خود ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ تم 5,000 میں بک جاتے ہو، دوسرا کہتا ہے کہ تم ٹاؤٹ ہو۔ تو جیسے ہی یہ باتیں کی گئی تو فواد چودھری صاحب نے شعیب شاہین کو ایک تھپڑ رسید کیا، جس سے وہ زمین کے بل گرے، منہ کے بل زمین پہ گرے اور ہاتھ پہ اور ان کی چوٹ لگی۔ اور جب جا کے کچھ دیر کے بعد یہ عمران خان کے پاس پہنچے شعیب شاہین صاحب، تو انہوں نے جا کے اپنا ہاتھ دکھایا کہ دیکھیں جی میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے۔ تو عمران خان نے بڑی ہی صفائی کے ساتھ کہا کہ اوہ اچھا یہ بتائیں جی انسانی حقوق کے جو کیس چل رہا ہے اس کا کیا بنا؟ یعنی کہ شاید عمران خان یہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ عمران خان کی نیچر میں احسان فراموشی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو، فیض حمید ہو یا جہانگیر ترین ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2014 میں اگر جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی نہ تو اپنے دھرنے کامیاب کروا سکتے، اور نہ ہی یہ اپنی گورنمنٹ 2018 میں بنا سکتے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ جہانگیر ترین مجھ سے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے اور اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو انہوں نے نہ صرف جہانگیر ترین پر ایف آئی آر کٹوائی، بلکہ ان کی فیملی بیٹا ہے ان سب کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، اور اس کا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ اسے ایک سائٹ پہ کر دیا، اور اس کے اوپر ایف آئی آر اور مختلف کیسز کروا کے تو اسے نااہل قرار دے دیا۔ آگے چلتے ہیں جی کہ اس کے بعد جناب جنرل باجوہ صاحب، جن کو کسی ٹائم پہ یہ لوگ اپنا باپ کہتے تھے، جب ان کا وقت نکل گیا اور وہ ریٹائر ہو گئے تو وہی باجوہ ان کے لیے ایک گالی کی طرح بن گیا۔ وہی جنرل فیض جس کے یہ گیت گاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جب اس کا کورٹ مارشل ہوا تو جناب اور مصروف اور ان کی پارٹی یہ کہنا شروع ہو گئی کہ جی ہمارا تو اس سے لنک ہی کوئی نہیں ہے، اگر اس نے گناہ کیا تو اس کو سزا دی جائے۔ نیازی صاحب، ان کو تو سزا ملے گی، لیکن آرمی میں یہ چیزیں نہیں چلتی جو ہمارے یہاں پہ باہر چلتی ہیں نا، کہ ایک عدالت آپ کو سزا دیتی ہے تو جو بڑی عدالت ہے وہاں پہ آپ کوئی بڑا وکیل کر کے اور اس کو 4 پیسے زیادہ دے کے، اور وہاں پہ یہ شک کی بنا پہ آپ
بچ کے نکل جاتے ہیں. وہاں پہ ایک رول ہے، وہاں پہ رول سب کے لیے ہے. اگر وہ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا دیں گے اور اگر اس میں ثابت ہوا کہ آپ شریک جرم ہیں تو نیازی صاحب آپ اپنی بھی خیر منائیے، آپ بچیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو آپ کو ملے گی. ابھی تازی تازی آپ نے احسان فراموشی کی کہ اس وقت 9 مئی کے واقعے کے بعد جب کوئی شخص آپ کا نام لینے کا روادار نہیں تھا، ایک شخص شیر افضل مروت آپ کے لیے باہر نکلا، اس نے جلد سے کیے، اس نے کراؤڈ باہر نکالا، جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ وہ آپ کے لیے نکلا، اکیلا آپ کی پارٹی میں وہ بندہ نظر آتا تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ مروسی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی ساری سیاست آپ کی فیملی کے ارد گرد گھومتی ہے. میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر شعور رکھتے ہیں تو بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے شریعت کا نعرہ لگایا اور نظام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ لانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ سزا ملی. تو جو ان کے بیٹے ہیں، کیا آپ لوگ ان کا کوئی مذہب بتا سکتے ہیں؟ کسی کو اس بارے میں کوئی نالج ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی نالج نہیں آئی. اور نہ ہی فون پہ بات کرنے پہ تو انہیں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جی مجھے میرے بیٹوں کے ساتھ بات نہیں کروائی دی کرنے دی جا رہی. تو کیا وہ بیٹے ادھر آ کے ان سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ یا جو دوسروں کے بچے ہیں وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اور ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے افضل ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ انہیں یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. کہ طیب اردوان آئے ہوئے ہیں پاکستان میں. وہ کیا کرنے آئے تھے؟ 2 روزہ دورہ تھا ان کا. اور اصل میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیچھے جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے کچھ پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد نیتن یاہو نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا کہ جی فلسطین کو غزہ کو فلسطین کی ایک جو ریاست ہے وہ سعودی عرب کے اندر ایک ریاست بنا دینی چاہیے. تو طیب اردوان نے ایک تقریر کی، اس تقریر میں کہا کہ اگر جروسلم گیا تو اس کا مطلب کہ استنبول بھی گیا، اور استنبول گیا تو اسلام آباد گیا، اسلام آباد گیا تو ڈھاکہ گیا، ڈھاکہ گیا تو جکارتہ گیا. یعنی کہ اس نے تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کے جو دارالحکومت ہے ان کے نام لیے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر فلسطین ختم ہوا تو دنیا سے یہ اسلام کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کریں. طیب اردوان اس لیے پاکستان آئے تھے کہ وہ ایک اسلامی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے، جس میں سعودی عرب، قطر، دبئی اور الحمدللہ پاکستان نے ان کے ساتھ تعاون کی حامی بھری ہے، یقین دہانی کرائی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ خالی یقین دہانی نہ ہو، اس پہ عمل درآمد بھی ہو. اس کے ساتھ ہی طیب اردوان نے 2 الیکٹرک کارز جو ہے وہ گفٹ کی ہیں پاکستان کو، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو، اور ایک جو کار ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو انہوں نے گفٹ کیا. تو جو طیب اردوان صاحب ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ دوستی اور پاکستانی حکومت کے ساتھ ان کی جو قربت ہے وہ ان کے جو اس دورہ ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہے. اس پہ بھی کافی لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ جی پاکستان ایک بہتر سمت میں جا رہا ہے، تو کافی لوگوں کو اس کے اوپر تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ دن بدن ناکام ہو رہی ہیں، اور ہر چیز ان کی ناکام ہو جاتی ہے جس کے اوپر یہ انہیں پرابلم ہوتی ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. ویڈیو میں آگے چلتے ہیں جی کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کا ایک گدھے پر بیٹھ کر پاکستان سے فرار ہوا، جو کہ پاکستان کو آزادی دلانے کے لیے امریکہ گیا ہے. امریکہ سے آزادی دلانے کے لیے امریکہ کی طرف اس نے سفر شروع کیا ہے. ان دنوں ویسے وہ انگلینڈ میں ہے، یو کے میں. تو وہ ایک دوسرے گدھے، یعنی کہ معذرت گدھا نہیں میں اسے کہہ سکتا،
چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ جیسے وہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں نا کہ لونڈے لپاڑے، تو ایک دوسرے پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے کے پاس بیٹھ کے انہوں نے ایک انٹرویو کیا، جس میں بڑا دکھ بھری درد بھری آواز کے ساتھ جناب فرما رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے پتہ ہے آپ کو کتنے عرصہ پہلے گھر کا کھانا کھایا تھا، 500 دن پہلے انہوں نے گھر کا کھانا کھایا۔ جناب والا، آپ کا یہ مہاتما جو ہے وہ کسی انقلاب کے چکر میں جیل میں نہیں بیٹھا ہوا، اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اس نے ملک برباد کیا ہے اور اس پہ اسے سزا ہوئی ہے، اور اس سزا وہ سزا کاٹ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے۔ اور جو دوسرا آپ کے ساتھ لونڈا لپاڑا بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ منصور بھائی کہتے ہیں نا کہ انہیں کخ پتہ نہیں ہوتا بھائی بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وہ جناب فرماتے ہیں کہ جی وہ اس نے لاسٹ تیتر جو کھایا تھا نا، وہ تب کھایا تھا جب میں انہیں، ہاں تب آپ کو حرام کا نوالے لگے ہوئے تھے نا آپ کے منہ پہ، تو بالکل آپ ناجائز شکار کرتے تھے، اور وائلڈ لائف والوں کو آپ دونس بھی دکھاتے تھے، اور آپ نے تب اسے وہ تیتر کھلائے تھے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، اب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے وہ تیتر کھلائے تھے کہ یا کیا کھلائے تھے۔ تو میں آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا وہ جیل میں ہے، سزا یافتہ قیدی ہے، وہ آپ کا جو مہاتما ہے، اور اس کے بعد جو محبت عمران رکھنے والے ججز آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو جو کچھ سہولیات آپ کے اس مہاتما کے لیے یہاں پہ دی تھی، دیسی مرغ اور دیسی کھانے، یہ تو آپ بتانا پسند کریں گے؟ اگر آپ میں سچ بولنے کی ہمت ہے تو بتانا پسند کریں گے کہ کسی ایک عام کسی کے لیے، عام مجرم کے لیے جو جیل کاٹ رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی یہ سب سہولیات ہوتی ہیں؟ آپ کا مہاتما تو باہر کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں جا کے فلاں کا اے سی اترواؤں گا اور فلاں کا ٹی وی اترواؤں گا، تو اپنی دفعہ اس کو تکلیف ہو گئی کہ جی اس کو وہاں پہ ایکسرسائز مشین بھی چاہیے، اس کو وہ وہاں پہ واک کرنے کے لیے 10 کمرے بھی چاہیے۔ تو یہ ہے آپ کی اصلیت، کہ پتہ آپ کو ککھ نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں کا بیسیکلی جو ذریعہ معاش ہے نا، قصور آپ کا بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کا آپ ہو گئے، اور آپ کے ساتھ دوسرا جو گدھا تھا جو گدھے پہ بیٹھ کے فرار ہوا تھا، جی ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں، جس کو جو گدھا المعروف گیلا تیتر تھا جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ عمران خان کو بیچنا ہے۔ آپ آج اس کو بیچنا بند کر دیں تو آپ کی جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ یوٹیوب سے جو آپ پیسے کما رہے ہیں نا، وہ آپ صرف عمران خان کو بیچ کے کما رہے ہیں، اور اس کے سپورٹر کو اور معصوم عوام کو جھوٹے خواب دکھا کے کہ عمران خان 10 تاریخ کو باہر آ جائے گا، 20 تاریخ کو باہر آ جائے گا، آرمی چیف جو ہے وہ اس نے جا کے عمران خان کے پاؤں پکڑ لیے ہیں، وہ یہ ہو گیا، حکومت اڑنے والی ہے۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ کا، جب وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دوسرا بولتے ہیں؟ انتہائی شرم کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون صحافی کہتا ہے، تم لوگ وہ ضمیر فراموش لوگ ہو۔ اس کے آگے بہت سخت لفظ تھے جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ آپ صرف عمران خان کو بیچتے جائیں، اور آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ کرے عمران خان ساری زندگی اندر ہی رہے اور اندر ہی ختم ہو جائے، باہر نہ آئے، کیونکہ آپ لوگوں کی روٹیاں ختم ہو جائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم دوبارہ ویڈیو بنائیں اور دوبارہ جو پاکستان کی روزمرہ کی زندگی اور حالات اور جو کرنٹ افیئرز اور ان کے حوالے سے جتنی تھوڑی بہت ہم نالج رکھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔